बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उनके दिल में जो है उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार ज़ालिमों में हो जाएगा। कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है। जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ, तुम उसे हराने वाले नहीं हो। सूरह हूद की आयत 31 से 33 का तर्जुमा पेश किया गया। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज हफ्ता है 5 रजब अल-मुरज्जब 1436 हिजरी, 25 अप्रैल सन 2015 है। मेरे साथ मौजूद मेहमान जनाब दिलावर चौधरी साहब तशरीफ फरमाया। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज बहुत अहम दिन है। 18 साल के बाद कंटोनमेंट के इलेक्शन नाज़रीन होने जा रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन खबर दें कि कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और आपको बताएं कि 18 साल के बाद आज ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस पे चूँकि सियासी बुनियादों पर हो रहे हैं, बड़ी जमातों के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। 42 बोर्ड्स के 199 वार्ड्स में 18 सियासी जमातों के 1151 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। और आज कंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज़ में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। 310 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। कराची कंटोनमेंट बोर्ड्स में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कराची में कितने कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जी, कराची के अंदर 4 से ज़्यादा कंटोनमेंट एरियाज हैं जहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ये वाज़ेह रहे कि कंटोनमेंट के एरियाज के अंदर जो ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के ये इंतखाबात फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराए जा रहे हैं। जबकि शहर के इस वक्त अगर मैं आपको सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं तो वो तमाम तर इलाके कंटोनमेंट एरियाज जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ जो सिक्योरिटी है उसको मजीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस की जो मुताल्लिका पुलिस है, इलाकाई पुलिस है, वो भी डिप्लॉय की गई है, जबकि इसके अलावा रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं और आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी की गई है। पोलिंग स्टेशन पर भी आर्मी के एहलकार मौजूद हैं। रेंजर्स और फौज की निगरानी में ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। हमने देखा कि वो एरियाज जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, जो कंटोनमेंट एरियाज हैं, वहाँ पर आम तातील भी दी गई है। छुट्टियाँ, चूंकि आज हफ्ते का भी दिन है, बेशतर जो है इलाके ऐसे हैं और बेशतर दफातर ऐसे हैं कि जहां पर हफ्ते के दिन छुट्टी भी होती है, आम तातील होती है। इस हवाले से भी आज के इलेक्शन काफी अहमियत के हामिल हैं कि आज छुट्टी का दिन है। और सुबह सवेरे से ही हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर जमा होना शुरू हो चुकी है वोट कास्ट करने के लिए। जबकि जो मुताल्लिका जमातें या जो नुमाइंदगान हैं, उनकी जो जमातें हैं वो भी वोटर्स को लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचाने में मसरूफ हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। दिलावर चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा। दिलावर साहब, यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक और हिस्टोरिकल डे है टुडे। आफ्टर 18 ईयर्स कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सियासी जमातों पर होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड्स एरिया जो कि फ़ौज की अंडर आते हैं, वहाँ पर फ़ौज की निगरानी में ये इलेक्शन आज होने जा रहे हैं, पोलिंग शुरू हो चुकी? फौज की निगरानी इंतज़ामी हद तक है। वैसे तो सारा वही सिविलियन सेटअप है, इलेक्शन कमीशन भी वैसा ही है, सारा कुछ है। इसमें मेरा पहले तो मैं थोड़े से प्रिडिक्ट करता चलूँ, मेरा ख्याल है कि आपको ट्रेंड वही नज़र आएगा जो कि जनरल इलेक्शंस मई में था। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा। वही पार्टी जो जहाँ मई के इलेक्शन में स्ट्रॉन्ग थी वैसे ही चीज़ें नज़र आएंगी। एक फैक्टर है तहरीक इंसाफ का और वो एक थोड़ा सा इस बैलेंस को, ये जो एक इक्विलिब्रियम था, इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। पंजाब से और लाहौर से शुरू करते हैं। लाहौर में जैसा कि टफ टाइम पहले भी दिया और फिर अब जुडिशल कमीशन भी बन चुका है। धांधली के हवाले से इमरान खान साहब ने जो तहरीक शुरू की और उसके नतीजा सबके सामने है जुडिशल कमीशन की सूरत में। अब लाहौर कैंटोनमेंट एरियाज़ वो हल्का है लाहौर कैंट का जहाँ पे ख्वाजा साद रफीक जीते और उन्होंने कैंपेन भी की, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर्स भी आया कि वज़रा जो है कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये हल्का आप समझते हैं कि इंतहाई अहमियत का हामिल है लाहौर में
جو کہ مسلم لیگ نون اسے اپنا گڑھ سمجھتی ہے، لیکن تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل تحریک انصاف اس حلقے میں کنٹونمنٹ کے 2 بورڈز ہیں جن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں لاہور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں تحریک انصاف نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ زور پکڑا ہے، اور جس کا ہم نے ریفلیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشنز میں بھی دیکھا تھا. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے بھی خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں جیتے تھے جتنی آسانی سے مسلم لیگ نون یہاں سے صوبائی یا قومی سیٹیں لے کے جاتی رہی ہے، یا پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں جو اس کی کارکردگی رہی ہے اس کے اعتبار سے جو مئی کے جو الیکشن تھے جنرل الیکشن، ان میں ٹرینڈ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. تو میرا خیال ہے یہی ٹرینڈ جو ہے پریویل کرے گا. ادروائز یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بھی جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے ننکانہ صاحب میں بھی ہوا تھا. معذرت کے ساتھ، مطلب لاہور میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی اپ سیٹ نہیں ہو سکتا؟ اپ سیٹ اتنی جلدی نہیں ہوتے احتشام صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپ سیٹ سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو ہے تحریک انصاف ان کا کوئی آدمی نہیں جیتے گا یا کچھ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ذہن میں وہی رکھیں کہ ٹرینڈ وہی رہے گا جو جنرل الیکشنز میں تھا، اور جنرل الیکشنز میں ان ایریاز میں جو ہے وہ پولیٹیکلی تحریک انصاف زور پکڑ رہی تھی. یہ پورے پنجاب کے والے سے بات کریں. لاہور میں لاہور کی بات، اچھا یہ بھی بتایا فی الحال میں لاہور کی بات 6 سے 7 کے قریب وزراء ہیں، وفاقی وزراء جو سٹنگ منسٹرز ہیں، وزیر مملکت بھی اور وزراء بھی، جن کے حلقے جو ہیں وہ ان کنٹونمنٹ ایریاز میں آتے ہیں. ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کا الیکشن. بالکل ایک چیلنج ہے، اور انہیں پروو کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں کہ ریگنگ وغیرہ، یہ جو ساری صورت ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تو بن گیا ہے، لیکن عملی طور پہ ان وزراء کو اس بات کو پروو آج کرنا ہوگا، ان وزراء کی کانسٹیچوئنسیز میں بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، سب کو بھی، کہ یہ ویسے ہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں احتشام، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا. الیکشن ڈے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پاپولیرٹی ایک الگ چیز ہے، اور الیکشن ڈے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہیں. یہ بڑا ان میں ایک بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ ہوتا ہے. تحریک انصاف نے ابھی تک، آپ نے کراچی میں دیکھا الیکشن، وہاں اب سارے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ریٹین کیا. بالکل کیا. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی ڈیل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ خالی ملیٹنٹ ونگ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں الیکشنز ہوئے ہیں وہاں تحریک انصاف اپنے ووٹرز کو اس طرح نکال نہیں سکی جس طرح کے میڈیا پہ ہم نے اس کو پاپولر دیکھا ہے. ننکانہ صاحب اس کی ایک مثال ہے. کراچی اس کی دیکھیں خوف کی، دیکھیں بات یہ ہے احتشام صاحب، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے نا کراچی میں. کیا میں آپ کو اوورآل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں جو مئی 2013 کے بعد. یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت پاپولر پارٹی ہے، اور لوگ اس کو چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی آنیسٹی جو ہے وہ ایک مثال ہے، سارا کچھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے چلیں تو ننکانہ صاحب میں بھی تحریک انصاف اپنے لوگوں کو الیکشنز میں نکال نہیں سکی اپنے ووٹوں کو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پاپولر نہیں ہیں جو جیسے کہ مسلم لیگ نون کہتے ہیں، لیکن وہ میری عرض سن لینا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ڈے کی جو ایک سائیکی ہے وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. جب تحریک انصاف شاید وہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے جو ورکر ہیں وہ اس طرح اس کو اچیو ابھی تک نہیں کر سکے، اس کو نہیں اپنے. یہ بھی کہا جاتا کہ ابھی تک منظم نہیں ہو سکے. ملتان میں یہ ضرور ایک ڈیفرنس آیا تھا جب بائی الیکشن میں جاوید ہاشمی صاحب نے جب سیٹ ریزائن دیا اور پھر دوبارہ کنٹیسٹ کیا. لیکن اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے وہ ایک وہی سٹیٹس کو تھا. اس کے پیچھے تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی نہیں تھی ایز اے پارٹی، بلکہ شاہ محمود صاحب اس میں، چونکہ وہاں وہ ان کے ورکر بھی سٹرونگ ہیں، وہ خود بھی سٹرونگ ہیں، الیکشن لڑنا جانتے ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں الیکشن کے. اور پھر اس کے علاوہ جو ڈوگر صاحب تھے، خود ان کے والد بھی، اور وہ بھی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ کہ الیکشنز وغیرہ جو ہیں وہ معمول کی باتیں تھیں. ان کے بھی ایک کارکنوں کا ایک حلقہ احباب تھا، شاہ محمود صاحب کا بھی حلقہ احباب تھا، تحریک انصاف کا ووٹ تھا. تو ان چیزوں نے مل کے کام کیا. اس لیے ملتان کے کانسٹیچوئنسی میں ہمیں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ایک نظر آیا کہ وہ ہار گئے جاوید ہاشمی صاحب. جبکہ باقی جو مجھے نظر آ رہا ہے اب ملتان کینٹونمنٹ پہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں
کہ مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں جہاں تو تحریک انصاف کے تجربہ کار لوگ ہیں جو الیکشنز کو جانتے ہیں اور الیکشن ڈے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جی ہاں کیسے ان کے لوگ ہیں آگے کیسے کام کر سکتے ہیں، وہاں تو یہ کافی ایک ڈفرنس کریٹ کریں گے. لیکن جہاں ننکانہ صاحب والی سچویشن رہے گی یا کراچی والی رہے گی وہاں پہ شاید آپ کو ریزلٹس ویسے ہی نظر آئیں. جیسے اچھا 42 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ہم نے لاہور کی بات کی ہے، اسی طرح سے سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کا جو حلقہ ہے وہ بھی اسی کنٹونمنٹ میں آتا ہے، یہ بھی اہم مقابلہ ہوگا. راولپنڈی میں چودھری نثار صاحب جہاں سے جیتے وہ بھی کنٹونمنٹ میں آتا ہے. اسی طرح ملتان کی ہم نے بات کر لی. کراچی میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 4 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، 18 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر ٹرینڈ کیا نظر آئے گا؟ احتشام صاحب کراچی میں تو ٹرینڈ واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو متحدہ نے یہ کامیابی لی ہے بائی الیکشن میں، اس کا بھی بہت بڑا نفسیاتی اثر ان کنٹونمنٹس کے الیکشن پہ پڑے گا جو کہ آپ کو شام تک نظر آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ وہاں ڈومینیٹ جو ہے وہ متحدہ کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی ڈومینیٹ کرے گی، متحدہ ہی کرے گی. لیکن وہاں پہ جماعت اسلامی کی پریسنس بھی ہے اور اب تحریک انصاف جو ہے اس کا ووٹ بینک بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے، لیکن تحریک دیکھیں بات یہ ہے کہ متحدہ ایک بہت پرانی پارٹی ہے اور اس کی بہت زیادہ روٹس ہیں، عوام میں روٹس بھی ہیں، ان کے ملیٹنٹ ونگز بھی ہوں گے، سارا کچھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا میں اس کو لیکن اس کا مقابلہ یہ رینجرز کہہ رہی ہے، رینجرز نے جو 9-0 پہ چھاپا مارا، بندے پکڑے، اور میڈیا پر تو الزام لگایا جاتا ہے میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. جب ساری خبریں رینجرز کے طرف سے آ رہی ہیں تو پھر میڈیا میں ٹرائل جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی پرانی پارٹی کو جس کے ایک طرح کے وہ جو اپنے آپ کو ایک بیس فاؤنڈیشن بنا چکی ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے 46 میں بالکل نہیں دیکھا. الگ الگ اور یہی کنٹونمنٹس کا بھی سچویشن ہے. تو اس سچویشن میں آپ ایک بڑی پارٹی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ ایک بڑی دیر سے وہاں الیکشن لڑ رہی ہے، اس کی ڈیپ روٹڈ پالیسیز ہیں وہاں پہ، اس کے الیکشن ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ. دیکھیں نا میں وہی بات کروں، ہمارے ملک میں الیکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پاپولیرٹی سے. جب تک آپ اپنی پاپولیرٹی کو بیلٹ باکس میں کیش نہیں کروا پاتے اس وقت آپ جو ہے وہ الیکشن کی پارٹی نہیں بن سکتے. اچھا جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، آئی جے آئی جب بنا تھا اس وقت جب تک کسی اتحاد کے ساتھ منسلک رہتی ہے جماعت اسلامی تو سیٹیں بھی نکالتی ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹلی آتی ہے تو اس کا نقصان ہی اسے ہوتا ہے. 246 کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ووٹ بینک تقسیم ہو گیا. کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو ان کی پریزنس موجود ہے اور وہاں پر جیتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے ایک فرنٹ بنایا تھا اور اس میں بھی صرف 3 نشستیں وہ حاصل کر سکے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو اب سوچنا چاہیے کہ کے پی کے میں اگر ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو اب آئندہ آنے والے الیکشنز میں بھی ان کو تحریک انصاف کے ساتھ ہی مل کر پورے پاکستان میں آگے آنا ہوگا. دیکھیں یہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو کیونکہ بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہمارا الائنس جو ہے وہ کے پی کی تک ہے، ہاں اس سے باہر نہیں ہے، ایک پروونس تک ہے، اس سے باہر نہیں ہے، اس سے باہر ہم کبھی بھی اکٹھے الیکشن نہیں لڑے. دیکھیں اس میں ایک چیز پرابلم جو ہے کراچی میں یہ ہے کہ ایک تو تحریک انصاف نے اس طرح ان کو کنونس نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا جمامی کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ تحریک انصاف کے حق میں وڈرا کر جائیں، چھوڑ دیں، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں تو کراچی میں ان کا جو ووٹ بینک رہ گیا ہے وہ بھی متاثر ہوگا. کل کو یہ بھی جو لوگ ہیں، یہ جو ووٹرز ہیں، یہ تحریک انصاف کی طرف دیکھنے لگیں گے. ان کا اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو ان کا یہ بھی جو ریزرویشنز تھے ان پہ بھی ان پر پی ٹی آئی کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے. تو اس ساری سچویشن میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پالیسی جس میں کوئی بھی پارٹی پولیٹیکلی ڈائی آؤٹ نہ ہو بلکہ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ رہے جس میں دونوں پارٹیز کو موقع ملے تو الائنس ہو سکتا ہے. اچھا ایک خبر الطاف حسین صاحب کے حوالے سے شامل کرنا چاہوں گا چونکہ کراچی کا ذکر ہو رہا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم انصاف نہیں دلا سکتے تو استعفیٰ دے دیں، کراچی کو صوبہ بنایا جائے. الطاف حسین ایم کیو ایم کو معزز جماعت تسلیم کریں، تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کو معزز جماعت تسلیم کیا جائے جی، اور وزیراعظم نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں چونکہ وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکتے. اب یہ بتائیں کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے کیا نواز شریف صاحب نے الطاف حسین صاحب پہ بنوایا ہے کہ وزیراعظم انصاف نہیں ان کو دلوا رہے وہ استعفیٰ دے دیں؟ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب نے کیس ان پہ بنوایا تھا یا انویسٹیگیشن کا احکامات دیے تھے؟
90 سے جو بندے پکڑے گئے ہیں بلدیہ ٹاؤن جس میں 250 افراد کو زندہ جلا دیا گیا، ان کے جو مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم متحدہ کے کارکن ہیں. تو کیا نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا فیصل موٹے کو کہ تم کہو کہ متحدہ کا کارکن ہے؟ نواز شریف صاحب کیوں استعفیٰ دیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ الطاف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ان کا نزدیک یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں ان کے ساتھ شاید جو متوازن سلوک ہے وہ نہیں کیا جا رہا، وہ اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو جو کچھ چیزیں سب جوڈس ہیں، کچھ چیزیں دیکھیں اگر منی لانڈرنگ کا کیس ہے تو ان کو وہ ضمانت پر ہیں، انہیں ضمانت دی گئی ہے. اگر عمران فاروق قتل کیس ہے تو ابھی تک براہ راست یہ بات نہیں کی گئی آفیشلی اسکاٹلینڈ یارڈ کی طرف سے بھی، حکومت پاکستان میں سارا کچھ ہے. وہ تو ظاہر ہے اس کے لنکس ہیں یہاں پہ، وہ تو اس کو انویسٹیگیٹ تو کرے گی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک سرکاری طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ عمران فاروق قتل کیس میں جو ہے وہ متحدہ انوالو ہے، یا ابھی تک کسی عدالت نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن، میرا خیال ہے کہ ہمیں میڈیا ٹرائل سے گریز کرنا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر پاکستان استعفیٰ کیوں دیں، اور پھر ایک سیٹ 246 آپ جیتے ہیں، پھر آپ نے مہاجر کا نعرہ لگایا ہے، اور پہلے آپ متحدہ تھے اور پھر لوگوں کی منتیں جا کے کی کہ اردو بولنے والوں کے حوالے سے ایک بار پھر فوکس کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے اور مہاجر صوبے کا اس کو نام دے دیا جائے، اور پھر مہاجر صوبے کے بعد پھر جناب کے الزامات بھی سب کے سامنے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ کیوں دیں، اور یہ کہا ہے چونکہ الطاف صاحب نے، تو اس لیے اس کے لیے تو آپ کو متحدہ کے کسی ترجمان سے یا الطاف صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے. نہیں تو ان کی سوچ ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا. میں نے جو میرا انالیسز ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جو ہے وہ متوازن سلوک نہیں ہو رہا، اور اس کے رسپانسیبل ہیں وزیر اعظم. اگر وہ ایک توازن کے ساتھ آپریشن جو ہے وہ لانچ نہیں کروا سکتے کراچی میں تو وہ چھوڑیں، غالباً وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. میں دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ اگر ایسی باتیں الطاف صاحب کی پارٹی کے حوالے سے آتی ہیں کہ اس میں ملیٹنٹ ونگز ہیں، اس میں بڑے کروئل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بتہ خوری ہے، سارا کچھ ہے، اور اس کا انہوں نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا مکمل طور پہ. کی خواہش کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ آئیں، متحدہ ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے، اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، انرول ہوتے ہیں. اب تو گورنر سندھ کو بھی ڈس آن کر دیا، گورنر سندھ کو بھی ڈس آن کیا. یہ ساری پولیٹیکل پارٹی، یہ سارے پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں. ظاہر ہے گورنر سندھ کو وہ پولیٹیکلی ڈس آن کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ گورنرشپ کے عہدے سے ریزائن کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں بالکل. اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ سچ مچ انہوں نے اس کو ڈس آن کیا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیں، یہ ان کا جب ایک کورٹ میں جب ٹرائل ہوگا، ابھی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اس میں میڈیا ٹرائل زیادہ ہے. بیان تھا کہ سولت مرزا کو الطاف بھائی جو ہیں وہ شیر کہتے تھے کہ متحدہ کا شیر ہے، لیکن اب انہوں نے ڈس آن کر دیا، تو یہ انہوں نے گلا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، دیکھیں میں آپ کو ایک جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ باتیں تو جو کرنے والی ہیں کہ انہوں نے ڈس آن کیا، یہ تو متحدہ کے لوگوں سے کرنے والے ہیں کہ کیوں کیا، کیا یہ آپ کے کارکن تھے یا نہیں. اگر آپ اس پہ میرا انالیسز لینا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ملیٹنٹ ونگز کے جو ملتے ہیں اس کے بالکل ڈانڈے جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ویسے بالکل وہ اس کو کوئی ہم کہیں کہ ان کو آپ چیزوں کو ڈس آن کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. اگر کوئی آپ کی پارٹی کا کارکن رہا ہے اور سالوں سال رہا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ملیٹنٹ ونگز ہیں، ٹھیک ہے نا، جماعتوں کے نام لیے، انہوں نے مختلف جماعتوں کے نام. کالر ہیں اگر آپ کی اجازت. جمال ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں علی نواز صاحب ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سر میرا سوال آج چودھری دلاور صاحب سے ہے کہ ماشاء بڑی اچھی تجزیے کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا اس ملک میں اسلامی نظام ہے؟ جبکہ ہمارے آئین کی پہلی شکل ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. چلیں. اور اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ عدالتیں ہی قرآن و سنت کے خلاف دے رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ علی نواز صاحب. اب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، ہم پوچھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد پاکستان میں عملی طور پر اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ رہیے.
نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دلاور صاحب آپ کی اجازت سے ہم شامل کریں گے. خواجہ نعوم صاحب ہیں جی کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی میں بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی خواجہ صاحب فرمائیے. دیکھیں بلدیاتی انتخابات بہت اچھے ہیں, بیوروکریسی بہت بری ہے, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ان پڑھ وڈیرے کے تحت آپ ایس پی اور ڈی سی اوز کے نیچے کرتے ہیں, پھر وہ وڈیرا کیا کرتا ہے وہ اندرون سندھ جا کر دیکھیے. دوسری بات, سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر ہوتے ہیں کتنی انکروچمنٹ ہوتی ہے. انکروچمنٹ کے بعد پھر ان کو اس کی رجسٹریاں ہوتی ہیں, اور بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں ان کی بیویاں بھنگنوں کی لسٹ میں اور تنخواہیں لے رہی ہیں. پہلے تو بلدیاتی انتخابات کے نظام کو درست کیجئے کہ ان کے دائرہ اختیار میں کیا ہے. دوسری بات میں کہتا ہوں, دیکھیں آئین پاکستان بہت سے ملک بے آئین ہیں اور یہ سوشل کانٹریکٹ ہے, اور سویڈن کے اندر عمر لاز ہیں, لیکن آپ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کو بچانا ہے معاشی ٹیررسٹوں کو, تو اس آئین پاکستان کو توڑنا ہوگا, کیونکہ آئین تو آپ کو خدا نے دے دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. میں دوسری بات آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا کالر کا فون آیا تھا کہ اسلامی نظام کیوں نہیں قائم ہوتا. یہ لٹیرے, یہ چور, یہ حکمران اس کو نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف کی تیسری حکومت جب آتی ہے وزیر اعظم کے لیے, وہ تو رائج ہو گیا. اسلامی نظام کیا, آپ کی گلی گلی کوچے کوچے. جی خواجہ صاحب بہت شکریہ. اور اس پاکستان کا جو آئین ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں, اور یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن اصل جو سوال اٹھتا ہے وہ اس پر عمل کے حوالے سے ہے. اس کی حقیقی روح اور حقیقی معائنوں میں عمل درآمد پر بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسلامی معاف کیجیے گا آئین پاکستان کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ وہ تو خود یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو. بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ آئین کو اگر اس پر عمل کرنے والے غلط ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو ہی ہم ختم کر دیں. تو وہ غلط تو وہیں موجود رہیں گے جنہوں نے عمل نہیں کیا, جو جنہوں نے لکوناز کریٹ کرتے ہیں آئین میں اور ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی نیک نیتی سے جن لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ آئین پر ہم عمل کریں, تو اگر آئین کو آپ ختم کر دیں گے تو وہ لوگ یہ تو ان لوگوں کی جیت ہو جائے گی عملی طور پہ. اچھا, آئین پاکستان میں نئے صوبوں کے حوالے سے کیا پروویژنز ہیں, کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے آئین پاکستان؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب کا مطالبہ ہے کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے. دیکھیں تو آئین پاکستان سے ذرا الطاف صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی ایک پولیٹیکل پریشر جو ہے یہ انہوں نے اب ڈائیورٹ کیا ہے, جو کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر آ رہا ہے, اور الیکشن کے بعد انہیں یہ سپیس ملی ہے کہ وہ اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر ڈائیورٹ کریں. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور الطاف صاحب کئی باتیں کرتے ہیں لیکن اگلے دن وہ خود بھی بھول جاتے ہیں, اس لیے اس میں زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو انتظامی طور پہ صوبے بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, احتشام صاحب ہم کیوں آخر اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بڑے بڑے شہر نہیں بسانے چاہیے, وہ حدیث نئے شہر آباد کرو. اسی طرح بڑے بڑے انتظامی یونٹ جو ہے نہیں ہونے چاہیے, لیکن ان کو انتظامی طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو لسانی یا گروہی یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اس طرح کے نہیں ہے. آپ کو جب ایک صوبہ بنانا ہے, آپ کو ایک صوبہ بنانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ریونیو کیا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو کون سے علاقے شامل کیے جائیں, کون سے ایڈمنسٹریٹو جو ہیں پوزیشنز اس کو دی جائیں, کیسے دیا جائے. دیکھیں نا, اب اگر ڈی جی خان کے آدمی کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بھی تحفظات پیدا ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہماری ریاست کی بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. اس لیے انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں, میں سرائکی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں فلاں ہوں, اس بنیاد پر, یا میں مہاجر ہوں, اس بنیاد پر میرا صوبہ بنا دیا جائے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے لیے نہ یہ مناسب ہے اور یہ ریشنل ہے. اور اس طرح کی بات جب سامنے آتی ہے تو پھر ہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ یقیناً سوچتا ہے کیونکہ کراچی پاکستان کی معاشی شہر ہے, گوادر پاکستان کا ایک اہم اسٹریٹجک ایسٹ ہے, تو جب ان کو الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے, الگ صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے کسی سازش کی بو بھی آ رہی ہوتی ہے نا دلاور صاحب؟ دیکھیں احتشام صاحب, سازش کی بو بالکل آتی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پچھلے 5-7 سال میں مشرف دور میں
اور اس کے بعد زرداری صاحب کے دور میں کراچی میں جو کھیل کھیلا گیا اس پر ہم سب نے آنکھیں کیوں بند کیے رکھی؟ وہ چیزیں پھر مضبوط ہو جاتی ہیں. اگر ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگز تھے تو اس وقت ہی انہیں کرب کیوں نہیں کیا گیا, انہیں آنکھیں بند کر کے موقع کیوں دیا گیا پھیلنے؟ یا پیپلز امن کمیٹیوں میں اگر اسلحے بانٹے جا رہے تھے, عزیر بلوچ جیسے لوگ پیدا ہو رہے تھے, تو ہم کیوں خاموش رہے اس پر؟ میں یہ کہتا ہوں ایز اے ہول اسٹیبلشمنٹ سمیت ہم سب ذمہ دار ہیں, میڈیا بھی ذمہ دار ہے. ہمارے میڈیا نے تو ہمارے میڈیا نے میچور نہیں نہ ہوتا کہ جو جس طرف لگتا ہے کہ پچھلے 4 مہینے میں آپ دھرنے کے روز تقریریں دکھا دو, اس وقت کیوں نہیں دکھاتے تھے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور آئی ڈی پیز جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ لوگ نہیں, میں میڈیا دیکھیں آپ میں بھی جرنلسٹ ہوں, ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. وہاں تو چلیں لاشیں گر جاتی میڈیا کی, مانتا ہوں ایک خوف کی فضا تھی. آئی ڈی پیز کا ایشوز آپ نے دبا کے رکھ دیا صرف دھرنے کو, ہر صبح شام دھرنے دکھانے کے لیے. ون سائیڈڈ اپروچ جو میڈیا کی ہے اس کو بھی درست ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم چونکہ میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں, کمرشلزم کی وجہ سے, چونکہ ہم میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ہم سوچیں کہ میڈیا کو معاف کر دیں. نہیں, ہم اپنا احتساب اپنے سے کیوں نہ شروع کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ احتساب میڈیا ون سائیڈڈ اپروچ جو ہے وہ کمرشلزم کی وجہ سے نہیں ہے. ون سائیڈڈ اپروچ کی وجہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی امیچورٹی ہے. آپ جو ہیں بہت سارے ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ بلیو نہیں کرتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انڈر دی ٹیبل کئی سٹوریز مل جائیں, کئی اس طرح مل جائیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ لفافہ جرنلزم کی طرف, میں لفافہ جرنلزم کی بات نہیں کر رہا, میں سٹوریز کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے جو کنیکشنز بنائے ہوئے ہیں سب میرے بڑے سینئر ساتھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایسپریشن کے مطابق چلتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے. ہم لوگ جس طرف کوئی اٹھتا ہے غبار ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ 6 مہینے میں بجلی دے دوں گا, 1.5 سال میں بجلی دے دوں گا, ہم اس کا احتساب نہیں کرتے. ہم اب خاموش ہو جاتے ہیں, پرانی باتیں بھول جاتے ہیں. بڑی کم چھوٹی یادداشت ہے. دیکھیں غالباً یہ چرچل نے یہ کہا تھا کہ جتنا آپ پیچھے دیکھنے کے قابل ہو جائیں یعنی ہسٹری میں, اتنا ہی آپ آگے دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں جتنا آپ پیچھے دیکھیں. تو ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے بینگ اے نیشن, ہم 4 دن کے بعد چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہمارا میڈیا اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک چیز ختم نہیں ہوتی, ایک ایشو ختم نہیں ہوتا تو دوسری کی طرف بھاگ جاتے ہیں, دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرے کی طرف, کوئی فالو اپس نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے. اور یہی ہماری قوم کا بھی یہی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم بالکل ہماری جس کی یادداشت بہت چھوٹی ہوگی وہ آگے بھی چھوٹا ہی رات کی بات کی, جیسا کہ 246 کی انتخابی کیمپین تھی تو میڈیا جو ہے وہ صرف اسی کو فوکس کر رہا تھا, اور محض آپ ان چیزوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی نے, ایم کیو ایم ہو یا کوئی, وہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ایک نام جمہوریت کا لینا اور خوف کی فضا پیدا کرنا, بالکل. لیکن میڈیا اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. ہمیں بھی اپنی جو باتیں ہیں ان کو بالکل کلیئرلی آگے لانا پڑے گا. جب ہمارے اپنے انٹرسٹ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے جو بہانے ہیں ان کی اور میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پرسنل لیول کے ہیں یا پھر آرگنائزیشنل لیول کے ہیں, جیسا کہ کمرشلزم یہ پرسنل لیول کے بھی ہیں کسی حد تک. دیکھیں کمرشلزم کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پروفیشنلزم کی کمی ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے تو کردار ادا کرنا چاہیے نا, جو باڈیز ہیں, جو صحافتی باڈیز ہیں, جو پیمرا ہے, وہ پیمرا اور صحافتی باڈیز کی تو بات میں آتی ہے. پہلے تو آپ رپورٹ صحیح کریں نا کسی چیز کو میچور انداز میں. سب سے پہلے تو ہم پھر اپر لیول پہ چیزوں کو پھینک رہے ہیں. سب سے پہلے میری کیا ذمہ داری ہے, کیوں مجھے باعث نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے جو چیزیں ہیں مجھے ان کو بالکل اسی طرح لے کے آنا چاہیے. اس میں مجھے اپنا جو ہے اپنی رائے شامل کر کے, اپنے احساسات جذبات شامل کر کے. کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی اصل جہاد ہے. تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ فلسفی کو جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے. اصل فلسفی یہی ہے نا. لیکن جب آپ اپنے مفادات کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جب آپ اپنی میچورٹی جو امیچور ہو جاتے ہیں, جب تو آپ اس فلسفی کو سمجھ ہی نہیں پاتے. منافقت چھوڑنا پڑے گی نا کہ آج ہم ایک کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ ابھی تک آپ کے پرائم منسٹر آج آپ کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے کوئی مطالبات کی فہرست نہیں پیش کی, جبکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انہوں نے خود بتایا کہ سعودی عرب نے جو ہے بحری جہاز بھی مانگے ہیں, طیارے بھی مانگے ہیں, زمینی فوجی بھی مانگے ہیں. واپس آتے ہیں تو دلاور صاحب تشریف فرما ہے, بہت اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. خود ہم اپنا احتساب بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। दिलावर चौधरी साहब तशरीफ फरमा है और आज एक एहतसाब हो रहा है मीडिया का भी, मैं भी अपना एहतसाब कर रहा हूँ, दिलावर चौधरी साहब भी अपना एहतसाब कर रहे हैं और गुफ्तगू आप मुलाहिदा फरमा रहे हैं। बात हो जाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, चीन से इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा सबूताश किए जाने का खदशा है, ऐसा नहीं होने देंगे, सऊदी अरब का मुकम्मल दिफा करेंगे, सलामती कौंसिल की करारदाद की रूह के मुताबिक यमन का तनाज़ा हल होना चाहिए, चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान भी कामयाब रहा, इतनी बड़ी सरमायाकारी की पहले मिसाल नहीं मिलती। दिलावर साहब, सऊदी अरब का जो दौरा है इस पर आपकी राय क्या है? किस किस्म के डिमांड्स की गई हैं और क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मुतमईन कर दिया है? देखें एहतशाम साहब, बात ये है कि आप अभी तक कभी आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाते हैं तो उसमें आप ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने हमसे नेवल सपोर्ट भी मांगी है, उसने ज़मीनी फ़ौज भी मांगी है, उसने त्यारे भी मांगे हैं लड़ाका। फिर आप ये कहते हैं जब सऊदी अरब से वापस आते हैं आप कहते हैं उन्होंने तो कोई मुतालबात की फहरिस्त ही पेश नहीं की। इसका मतलब आपने जो पार्लियामेंट में बताया है वो ठीक नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर ये गलत ठीक है, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर वो ठीक है। दोनों में से ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस, और उसके बाद आपसे कोई मुतालबात नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, तो पहले आपने अपने वज़ीर दिफा को भेजा, फिर उसके बाद आप ने शहबाज शरीफ साहब को भेजना पड़ा, उनकी क़यादत में वक्त भेजना पड़ा, फिर वो भी आप समझे कि सफिशेंट नहीं साबित हुआ। उसके बाद आपको खुद जाना पड़ा और अपने आर्मी चीफ को भी साथ ले जाना पड़ा, और उसके बाद आके आप फिर ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने तो कोई मुतालबात ही नहीं किए। तो ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, ये अवाम से छुपाने वाली चीज़ों को, चाहे ये अल्ताफ़ हुसैन करें, चाहे ये नवाज शरीफ साहब कहें, चाहे ये इमरान खान साहब करें, कोई भी करें, हमें इसको कंडेम करने की आदत डालनी चाहिए। ये है मीडिया कि हम चीज़ों को छुपाने की आदत जो है वो तर्क करें। सबसे पहले देखें, बिल्कुल मसाइल है, कराची एक बहुत मुश्किल एरिया है और वहाँ बिल्कुल ये तासुर MQM के हवाले से आता रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी, और यहाँ पे चीज़ों को पब्लिश करना भी, और जो है ऑन एयर करना भी, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों मीडिया ने थोड़ा सा जो है वो एक्टिविटीज़ को दिखाया है और सारी चीज़ें जो है वो सामने लेके आई, और उसको फ्लैश के हवाले से एक जो बयान है नवाज शरीफ साहब का कि इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा सबूताश करने के लिए हमारे दुश्मन जो हैं वो उसे मुतासिर कर सकते हैं। बताइएगा कि भारत तो वाज़ेह दुश्मन है, खुला दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। भारत के अलावा कौन कौन सी ताकतें होंगी जिनकी नजरें होंगी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे? भारत वाकई इसको सबूताज करना चाहेगा, और इसको बड़ा मतलब वो कभी भी इस हक में नहीं होगा कि पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान में हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इससे जो दुश्मन की बात है वो हम खुद भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इस माहिदे की दुश्मन है। वो भी इसको वो इस तरह होगी कि जब आप इस्लाहात ही नहीं करेंगे, वो जो तय की गई हैं MOUs में, उस तरह की आप चीज़ों को लेके ही नहीं आगे बढ़ेंगे। जब आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, लफाजी करते रहेंगे, प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इकदाम ही नहीं करेंगे, उसमें आपके वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएंगे, आपकी पोलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, आपकी कई चीज़ें दूसरी आ जाएंगी, और फिर आप उसको उसी तरह छोड़ देंगे। अभी तक पिछले एक साल से नहीं, इजलासों से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल में। मेरी बड़ी अहम बात है, इसको प्लीज मुकम्मल होने दें। जब तक आप उसको इस्लाहात का एक सारा सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, कैसे बोरिंग होगी, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो सारा कुछ आपने अभी तक जो कुछ सामने आया वो ये है कि फौज ने एक डिवीजन बना दिया, फौज तो फिर आ गई है कि इन माहिदों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सिविलियन लेवल पे जो इस्लाहात करनी है, जो चीज़ों को कर्टेल करना है, कट टू साइज करना है, इस हवाले से माहिदों के मुताबिक जो है इदारों को बनाना है, वो अभी एक बहुत बड़ा काम है। जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा, ये MOUs ही रहेंगे। और देखिए, भारत का तो काम ही है, भारत किसी दुश्मन से आप अच्छाई की तवक्को क्यों रखते हैं? आपने बिल्कुल सही दो लफ्जों में बात की कि वो खुला दुश्मन है, तो उसका क्या काम होगा? वो तो दुश्मनी करेगा। लेकिन खुदारा हम तो अपने दुश्मन ना बने, हम तो इनको सही तरह प्रैक्टिकली जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप ये हर जगह पे इसहाक डार साहब ही करते रहेंगे और कोई बंदा गवर्नमेंट में नहीं आएगा, एक ही बंदे ने सारा कुछ करना होगा, सारा इकदाम करेगा, तो ये भी मुनासिब नहीं है। सबको साथ लेकर बिल्कुल सबको साथ लेकर चले। आप हर जगह पे एक मैच्योर पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, इस पे भी इकोनॉमिक कॉरिडोर और चीन के प्रेसिडेंट का जो कामयाब दौरा था, इस पर भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए, ना कि जरदारी साहब अपोजिशन जमातों को बुलाए। हुकूमत को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, सब जमातों को बिठाकर पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास हुआ। देखिए आइंदा आने वाले दिनों में करना क्या है, तमाम सियासी जमातें चाहे वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या नहीं है, उनको एक टेबल पे बिठा के उनकी मुशावरत
بھی شامل ہونے چاہیے جو کہ سب کا ووٹ بینک ہے, سب عوام میں جاتے ہیں. بالکل, آپ کو دو طرح کے تھنک ٹینک بنانے چاہیے. ایک جو ہے وہ سیاسی لیول پہ بنانا چاہیے, اس میں بالکل ساری سیاسی پارٹیوں کے جو اچھے دانشور لوگ ہیں وہ آئیں, مشورے دیں کہ اس کو کیسے جو ہے اس میں اصلاحات لانی ہیں. دوسرا, آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں اور اپنے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں اور ان پر مشتمل ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں اور ان کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے سارا, ان سے مسلسل ان پٹ لے کے آگے بڑھیں. محض یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو 2 مشیر ہیں یا 3 مشیر ہیں وہ آپ کو جو کہتے رہے آپ اس طرح چلتے رہیں اور پھر بعد میں پتہ چلے ہم تو 6 مہینے کیا 6 سال بھی گزر جائیں تو لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہیں پا سکیں گے اگر اسی طرح کی صورتحال رہی. تو اس طرح ہمیں ان کی یہ دیکھیں نا, آپ نے شروع میں ہم نے کنٹونمنٹس کا ذکر کیا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 8 سال سے جمہوریت ہے, 6-7 سال سے مسلسل جمہوریت ہے اس ملک میں, لیکن یہ آج جو کنٹونمنٹس کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کے زبردست پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ورنہ شاید 18 سال اور بھی نہ ہوتے. تو اسی طرح جو یہ اکنامک کوریڈور کا مسئلہ ہے اس کو آپ ذاتی جاگیر نہ بنائیں, اس سے واقعی صحیح طرح کی انپٹ لیں آپ, جو لوگ آپ کو انپٹ دے سکتے ہیں اس کو اوپن کریں, اوپن فار آل کریں, ملک کے لیے سوچیں. اگر آپ ملک کے لیے نہیں سوچیں گے تو آپ بھی بھارت کی لائن میں کھڑے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ دلاور چوہدری صاحب. بہت موضوعات پر آج بہت کھل کر بات چیت ہوئی, اور آخر میں ہم فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. نشری بیان ہے 30 اکتوبر سن 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, فرمایا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا, کسی خونی جنگ کے بغیر امن کے ساتھ اخلاقی اور ذہنی قوت کے بل پر. یوں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم سچے اور ہمارا مقصد بھی سچا تھا. پاکستان ایک حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے, اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے دشمنوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان ایک اٹل حقیقت ہے. اور جیسا کہ دلاور چوہدری صاحب نے فرمایا کہ تمام پاکستانیوں کو اب پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے ہر قسم کے مفادات سے, ہر قسم کے جو سیاسی تنازعات سے, اس سے بالا تر ہو کر سوچنا پڑے گا. ہر قسم کے لسانی, جماعتی اور سیاسی تعصبات سے بالا تر ہو کر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے, چونکہ اب پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی حفاظت کا, پاکستان کے امن و استحکام کا معاملہ ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی پر میں اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور مسلمانوں کو متحد کر دے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.